बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस किताब दुआ और तकदीर, ये किताब दुआ और तकदीर के मतन की चौथी किस्त पेश कर रहे हैं। मज़ीद ये कि तकदीर कैसे बनती है, तकदीर किसे कहते हैं और क्या कोई तदबीर अख्तियार करने से तकदीर को तब्दील किया जा सकता है या किसी एहतियाती तदबीर अख्तियार करने से लिखी गई मौत के चांसेस कम हो सकते हैं। चुनाचे आम तौर पर हम सुनते हैं कि सेहत से मुतल्लिक आलमी इदारे और मुल्की इदारे इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि मुज़र सेहत अशिया का इस्तेमाल ममनू करार दिया जाए। मुज़र सेहत अशिया का इस्तेमाल ममनू करार दिया जाए, नशा आवर अशिया का इस्तेमाल तर्क किया जाए, जराइम का ख़ात्मा किया जाए, आलूदा पानी और आलूदा हवा से परहेज़ किया जाए ताकि लोग सेहतमंद रहें, बीमारियां ना फैल सकें और लोग लंबी उम्र पा सकें। सदका करने से भी आने वाली आफात टल जाती हैं। या ये हदीस के नमाज कायम करने से उम्र में इजाफा होता है और वालिदैन की खिदमत करने से भी उम्र में इजाफा होता है, वगैरह वगैरह। चुनाचे यहाँ पर मज़ीद ये सवाल पैदा होता है कि अगर दुआ की कबूलियत बरहक है, यानी दुआ मांगने से तकदीर का लिखा तब्दील हो सकता है जैसा कि कुरान और अहादीस से साबित है, तो फिर तकदीर के लिखे की क्या हैसियत रह जाती है। मुजरिम या गुनाहगार को सज़ा क्यों? मुजरिम या गुनाहगार को सज़ा क्यों? जैसा कि बहुत सी मुत्तफ़िक़ अलैह अहादीस में वारिद हुआ है, जिनका मफ़हूम है कि किसी दरख्त से एक पत्ता भी गिरता है तो वो भी लोहे महफूज में पहले से लिख दिया गया है। इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक उसकी हर हरकत और जुम्बश उसकी तकदीर में लिख दी गई है। चुनाचे अक्सर लोगों की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है कि अगर किसी गिरोही लड़ाई में कुछ लोग अगर पहले से ही सब कुछ लिख दिया गया है, ये सवाल उठाया जाता है कि अगर पहले से ही सब कुछ लिख दिया गया है तो फिर जज़ा और सज़ा का तस्वर ही ख़त्म हो जाता है। मिसलन अगर किसी गिरोही लड़ाई में कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं तो मुल्की क़वानीन और मजहबी क़वानीन के मुताबिक मुजरमों और कातिलों को सज़ा दी जाती है। हालांकि मजहबी उसूल के मुताबिक तो मज़कूरा वाक़या उन लोगों की किस्मत में लिखा जा चुका था, तो जाहिर है कि ये वाक़या हर हाल में ज़हूर पज़ीर होना था। तो मुजरिम और कत्ल करने वाले अशख़ास को मजबूर महज़ समझा जाना चाहिए बजाय इसके कि उन्हें कोई सज़ा दी जाए। इसी तरह अगर कोई शख्स ज़ाती दुश्मनी के बायस कत्ल हो जाता है या किसी कार वगैरह के हादसे में कोई मारा जाता है तो ड्राइवर को और कातिल को सज़ा दी जाती है, जबकि सब लोग इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि तकदीर में ऐसा ही लिखा गया था। जब तकदीर में ऐसा लिखा गया था तो कातिल की हैसियत एक मामूल की तरह या किसी कठपुतली की तरह से रह जाती है। किसी भी मामूल से या कठपुतली से जिस तरह चाहे उसका आमिल अमल करवा सकता है और इस अमल में मामूल की अपनी कोई मर्जी या मंशा नहीं होती। तो फिर सवाल पैदा होता है कि मुजरिम को सज़ा क्यों? इसी तरह कोई शख्स कोई गुनाह करता है, शराब पीता है, ज़िना करता है, चोरी करता है, डाका मारता है, किसी का माल ना हक खाता है, कोई ठगी करता है, झूठ बोलता है या नमाज नहीं पढ़ता, ज़कात अदा नहीं करता या किसी को भी मजहबी हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, किसी भी मजहबी हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, तो ऐसे शख्स की सज़ा आखिरत में जहन्नुम बताई गई है। जबकि जहन्नुम और जन्नत में जाने वालों की फहरिस्त भी तकदीर के मुताबिक
پہلے سے ہی طے کر دی گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی کا خراب یا قابل نفرت عمل کرنا اور نیک یا قابل ستائش عمل کرنا قابل گرفت یا قابل انعام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کسی بھی شخص کا اس کی تقدیر کے لکھے سے بچنا عام تصور کے مطابق ناممکن ہے۔ اسی اصول کے مطابق کوئی کتنی ہی محنت کرے یا کوشش کرے، اگر اس کی قسمت میں کامیابی نہیں لکھی تو وہ دنیا میں ناکام ہی رہے گا۔ اسی اصول کو اگر تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو ہم کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جتنی بھی جغرافیائی یا سیاسی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ سب لوح محفوظ میں پہلے سے ہی رقم ہوتی ہیں، تو پھر کسی بھی تاریخی کردار پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر دنیا کے بڑے بڑے فاتحین یا سائنسدان یا حکماء وغیرہ کا کوئی کمال نہیں کہ ان کی قسمت میں وہی کچھ لکھا گیا تھا جو کچھ انہوں نے کیا۔ اسی طرح مثال کے طور پر ابو لہب اور ابو جہل کے لیے جہنم واجب کر دی گئی تھی، لہذا انہوں نے وہی کیا جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اسی تناظر میں اگر دیکھیں تو پھر بہت بڑا اسلامی تاریخ کا تنازع بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت لکھ دی گئی تھی، ان کے قاتلوں کی تقدیر میں بھی قتل کرنا لکھ دیا گیا تھا، تو پھر یزید ابن شمر اور شمر ذی الجوشن، ابن زیاد شمر ذی الجوشن وغیرہ بھی بے قصور قرار پائیں گے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس تقدیر کے ایسے نظریے پر یقین کر لینے سے دنیا کے تمام تر تنازعات خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں جو بھی ظلم و زیادتی ہوتی رہے، لوگ خاموشی اس تقدیر کا لکھا سمجھ کر مطمئن اور صبر و شاکر ہو کر بیٹھے رہیں۔ کوئی کسی کا حق غصب کر لے، کسی کی بہو بیٹیاں اٹھا کر لے جائے، کسی کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا جائے، کسی کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے، کسی ملک کے خلاف سازشیں کر کے اسے کمزور کر دیا جائے یا توڑ دیا جائے، فلسطین، کشمیر یا دیگر کمزور علاقوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، یا کسی معصوم 7 سالہ زینب کو ریپ کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے لوگ اسے تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کر خاموش اور مطمئن بیٹھے رہیں۔ کیا بچی معصوم زینب اسی لیے پیدا کی گئی تھی کہ اس 6-7 سال کی عمر میں اس کو ریپ کر کے قتل کر دیا جائے؟ کیا یہ قسمت میں لکھا گیا تھا؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال مزید یہ کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی تقدیر کے لکھے کے خلاف مزاحمت کرنا سمجھا جائے گا، تو آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ پھر دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ اور اللہ کے واضح فرمان لا تفسدوا فی الارض، اللہ کا فرمان ہے قرآن شریف میں، لا تفسدوا فی الارض کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ چنانچہ تقدیر کے اس مروجہ اصول پر یقین کر لینے سے ہر ذی شعور انسان ذہنی طور پر الجھ کر رہ جاتا ہے اور بعض اوقات مذہب کا مخالف بن جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تقدیر کیا چیز ہے اور وہ کیسے نافذ ہوتی ہے، یا پھر لوح محفوظ کیا شے ہے؟ اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ آگے وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الوقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین اور بزرگان دین علماء نے تقدیر کی عام طور پر کیا وضاحت اور تعویلات بیان کی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تقدیر کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے عام طور پر ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے کہ اسلام کے مختلف مکاتب فکر کہ علماء اور بزرگان دین نے مختلف انداز سے لیکن باہمی ملتی جلتی تقدیر کی تعریف بیان کی ہے، اور تقدیر کے مذکورہ بالا تضادات کو ختم کرنے کے لیے مختلف تعویلات پیش کی ہیں۔ ہمیں ان بزرگوں کی تعویلات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم ان تمام پیش کردہ تعویلات کو تحقیق کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی بارہا قرآن کریم میں تدبر کرنے اور غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور قرآن میں غور کرنے اور تحقیق کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بہت سی سائنسی توجیحات ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ قرآن کریم میں جتنا غور و تدبر مستشرقین نے کیا ہے
اس قدر موجودہ دور کے علماء اسلام نے نہیں کیا، مستشرقین نے جتنا تدبر کیا ہے۔ البتہ شاہ ولی اللہ اور مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عنایت اللہ مشرقی اس سے مستثنیٰ ہیں، یا چند ایک اور لوگ بھی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لہذا ہم اس طرف نہیں جا رہے، بلکہ اپنا فوکس صرف تقدیر کو سمجھنے پر ہی رکھتے ہیں۔ تقدیر کو جدید علماء نے دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، دو اقسام میں، ایک تقدیر مبرم اور دوسری تقدیر معلق۔ بالفاظ دیگر، ایک تقدیر جامد اور دوسری تقدیر غیر جامد۔ مذکورہ توجیہات میں علماء نے تقدیر کی چند باتیں تقدیر مبرم یعنی تقدیر جامد میں شامل کی ہیں، جن میں پیدائش، حسب نسب، موت کا مقام وغیرہ سر فہرست ہیں۔ علاوہ ازیں مال و دولت، کھانا پینا وغیرہ کو تقدیر معلق میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ بعض متفق علیہ احادیث سے ثابت ہے کہ نماز پڑھنے، صدقہ کرنے اور مختلف نیک اعمال کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ چند مزید اعمال بھی احادیث میں مذکور ہیں کہ جن کی وجہ سے اکثر مقدر میں لکھی باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ان شہادتوں سے ظاہر ہے کہ تقدیر کے متعلق مذکورہ تعویلات یعنی تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کا اصول کوئی قطعی اصول نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اصول کسی بھی نص قرآنی یا کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ قدیم غیر سائنسی دور نسبتاً محدود علم و عقل کے ادوار میں اس وقت کے اہل دانش اور علماء نے اپنے طور پر تقدیر کی وضاحت درست کی ہے، جبکہ ہمارے جدید سائنسی دور کے علماء کی بدقسمتی یا کم فہمی کہیے کہ انہوں نے ان باتوں کو اپنا عقیدہ بنا لیا ہے کہ قدیم دور کے علماء جو بات کہہ گئے ہیں وہی حرف آخر ہے۔ یعنی ہمارے جدید آج کے دور کے علماء نے ان باتوں کو اپنا عقیدہ بنا لیا ہے کہ قدیم دور کے علماء جو بات کہہ گئے ہیں وہی حرف آخر ہے، اور آج کا کوئی مفکر اگر ان میں ترمیم کرنے کی بات کرے گا تو اسے گمراہ سمجھا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ انتہائی نامعقول قسم کا عقیدہ اور کج فہمی ہے۔ کیا اللہ کے ہاں اب مزید علم و دانش کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے؟ باقی کیا آج کے دور میں قدیم فقہا اور اسلاف سے بڑھ کر کسی شخص کو عقل ودیت نہیں کی جا سکتی؟ کیا اب مزید تحقیق اور فقاہت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ ہر ذی علم انسان اس کا جواب یہی دے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی طرح کے فرسودہ خیالات کی بنا پر مسلمانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ ختم ہو چکی ہے، اور وہ قرون اولیٰ کے اسلامی عروج کے خیالات میں مست اور خوش رہتے ہیں، جبکہ یورپ اور غیر مسلم ممالک جدید سائنس اور جدید سوچ کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان علماء ان سائنسدانوں کو ملحد قرار دے کر ان کے نظریات پر کفر کے فتوے عائد کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید ستم ظریفی یہ کہ انہی ملحد قوموں کی ایجادات کو بڑے دھڑلے سے استعمال کر کے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارے دور کے عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ، جو کہ ابھی گزشتہ دنوں یعنی 14 مارچ 2018 کو 76 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ سال پیدائش 8 جنوری 1942 ہے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی زندگی کے حالات خود کسی معجزے سے کم نہیں ہیں۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے بھی تقدیر کے متعلق کیا خوبصورت اور عمدہ بات کہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو یہ ضد کرتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور اسے بدل نہیں سکتے، وہ لوگ بھی روڈ پار کرتے وقت پہلے دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے لوگوں کی سوچ پر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس خدا کا انکار کرتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
صرف سوچ کا فرق ہے ان لوگوں کی کا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سائنس تو خدا کی قدرت کا اظہار کرتی ہے، سائنس تو قدرت کے اسرار کو آشکار کرتی ہے اور خدا کو انسانی جہالت کے اندھیروں سے نکال کر انسانیت کو خدا کے نور سے روشناس کراتی ہے۔ سائنس خدا کو انسانی جہالت کے اندھیروں سے نکال کر انسانیت کو خدا کے نور سے روشناس کراتی ہے، جیسا کہ خود خدا کا فرمان ہے، اللہ ہی آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مزید یہ کہ اگر قسمت میں ہی سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ۔ یہ تھی چوتھی قسط، اسے ہم ختم کرتے ہیں 32 صفحے پر۔ آج ہم نے 32 صفحے تک کا متن پڑھا ہے، اب آج باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔